अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ लंदन में अवाम की जानिब से जो सलूक किया गया, जिस तरह एहतजाज किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की फस्ताई हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया। इस हवाले से 2 रोज़ पहले एक खबर मैंने आपको सीनियर एंकर मजहर अब्बास के जरिए दी थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 26 अफराद के खिलाफ लंदन में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसके तहत अब उन 26 लोगों को वहां से डिपोर्ट करने का फैसला किया गया है, जिसमें 10 से 12 खवातीन भी शामिल है। लेकिन ये खबर अगले ही रोज झूठी साबित हुई। अब इस खबर को कवर करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, या इसको सहारा देने के लिए, या इसको यूं कहें कि मजहर अब्बास साहब की इज्जत बचाने के लिए एक और फेक न्यूज घड़ी जा रही है। वो क्या है और कैसे इस पहली खबर को काउंटर करने या इसको सहारा देने की कोशिश की जा रही है, ये तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिरी दिन क्या करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान के जजों को और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को क्या सबक सिखाया है। अगर ये सबक सीख लें तो पाकिस्तान भी कम अज कम भारत की तरह आइन और कानून की बालादस्ती और उस पर अमल दरामद करने वाला मुल्क बन सकता है। भारत हमसे आइन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से बहुत आगे है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आखिरी रोज क्या मसरूफियात रहीं, उन्होंने क्या कहा, और यहाँ पाकिस्तान के एक जहनी मरीज साबिक चीफ जस्टिस ने क्या आखिरी रोज किया, इसकी सारी तफसीलात भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बताएंगे कि मरियम नवाज के साथ लंदन में क्या हुआ। इबरत पकड़नी चाहिए जो इस वक्त नून लीग के साथ हर जगह मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर हो रहा है। तो आगाज करते हैं कि मजहर अब्बास साहब ने, मैंने गलबन गुज़श्ता से पेवस्ता रोज आपके साथ ये खबर एक व्लॉग में शेयर की थी और मैंने आपको ये कहा था कि सीनियर सहाफ़ी हैं मजहर अब्बास साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं। उन्होंने एक खबर दी और उन्होंने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में बैठकर ये खबर दी और उन्होंने बड़े फख्र के साथ कहा कि मैं जहां से आ रहा हूं, मैं वहां से खबर लेके आ रहा हूं। और उन्होंने खबर ये दी कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज करने वाले, पुरअमन एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। और इस हवाले से ये भी खबर चलवाई गई कि वफाकी हुकूमत ने लंदन में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये हिदायत की है कि वो वहाँ जो लंदन पुलिस है उनके सामने एक दरख्वास्त दायर करे कि जिन शहरियों की जानिब से, जिन पाकिस्तानियों की जानिब से काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और फिर उसके बाद जो मजहर अब्बास साहब हैं, उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि मैं जहां से आ रहा हूं, मैं वहां से खबर लेकर आ रहा हूं। और उन्होंने खबर ये दी कि पाकिस्तानी हुकूमत के कहने पर हाई कमीशन ने जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उस शिकायत के तहत अब जो बरतानिया की हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि एहतजाज करने वाले 26 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा और इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया जाएगा। और फिर उसके बाद मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि जब मजहर अब्बास साहब ने यह खबर दी, उसके अगले रोज डॉन अखबार ने उनकी इस खबर की भारी लफ्जों के साथ तरदीद कर दी। डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की हिदायत पर लंदन में मौजूद, बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ऐसी कोई शिकायत लंदन पुलिस के सामने जमा ही नहीं करवाई जिसके तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती। मामला कुछ यूं हुआ कि इमिग्रेशन के कुछ इशूज की बुनियाद पर बरतानिया ने पाकिस्तान समेत मुतद्दिद मुमालिक के शहरियों को डिपोर्ट करने का फैसला अगस्त के महीने में किया था, यानी आज से तकरीबन कोई 3 माह पहले। और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि ये लोग जो इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको वापस इनके मुल्कों में भिजवाया जाएगा, यानी इनको लंदन से, बरतानिया से डिपोर्ट किया जाएगा। तो जब ये खबर गालबन पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वहां तक पहुंची, तो वहां मौजूद थे जनाब मजहर अब्बास साहब, या फिर किसी और अहम जगह, किसी और तगड़े ऑफिस में मौजूद थे। बहरहाल जहां पर भी थे उन तक ये खबर पहुंचाई गई कि हुकूमत की शिकायत के बाद काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन हुआ है और उनमें से 26 को डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये सब कुछ बरतानवी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत की दरखास्त पर कर रही है।
لیکن جب ڈان اخبار نے خبر چھاپی اور انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی، تو پھر یہاں مظہر عباس صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو مظہر عباس صاحب کو کور کرنے کے لیے کچھ خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک خبر، اب تازہ ترین جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے سامنے احتجاج کرنے والے پاکستانیوں میں سے 23 پاکستانیوں کے نام اور ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں، اور ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈال دیے گئے ہیں۔ اور ان افراد میں جن کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے ہیں، ان میں شایان علی اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ملیکہ بخاری کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو لوگ ہیں ان میں سعدیہ فہیم گلزار، ماہین فیصل، سدرہ طارق، ہبہ طارق، وقاص چوہان، محسن حیدر، ضمیر اکرم، سردار تیمور، محمد پرویز علی، رخسانہ کوثر، شیخ محمد جمیل، مہران حبیب، زبیر احمد، رحمان انور اور محمد صادق خان، خدیجہ کاشف، محمد نوید، افضل، شہزاد قریشی، سلیمان علی شاہ اور بلال انور کے نام شامل ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں جو نام مقدمے میں درج ہیں۔ حالانکہ ایک بار پھر یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جب پاکستانی ہائی کمیشن نے لندن پولیس کے سامنے کوئی شکایت ہی درج نہیں کروائی تو پھر مقدمہ کیسے بن گیا؟ اور جب مقدمہ بنے ہی نہیں، درخواست دائر ہی نہیں ہوئی، تو ایک بار پھر یہ فیک نیوز چلائی جا رہی ہے، اور یہ ایک بار پھر در حقیقت اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس سے مزید جھوٹ آگے ایک جھوٹ سے جنم لے رہے ہیں اور ایک جھوٹ سے مزید جھوٹوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ آگے مزید کہتے ہیں کہ 23 افراد کے علاوہ 153 مزید افراد کے نام بھی پی سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں، تاہم ان میں سے 23 افراد کے پاسپورٹ معطل کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمام افراد کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان لائے جانے کی صورت میں ان افراد کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے گی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے، یعنی برطانیہ میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن نے کوئی شکایت درج نہیں کروائی، اس شکایت کی بنیاد پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، اور اس شکایت کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کیسے کیا جائے گا، ان کو پاکستان کیسے بھجوایا جائے گا، اور ان سے تفتیش کیسے کی جائے گی؟ یہ وہ جھوٹ ہیں جو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آگے مزید پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ امیگریشن کا پہلے ہی ایک معاملہ چل رہا تھا، جو غالباً اگست کے مہینے میں یہ اعلان کیا تھا برطانیہ نے کہ وہ غالباً نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے مہینے میں جو کچھ امیگرینٹس ہوں گے جو غیر قانونی طور پر شاید وہاں مقیم تھے، ان کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا جائے گا، جس میں پاکستان سمیت دیگر متعدد ممالک کے شہری شامل ہیں۔ تو اب ان شہریوں کو جو وہاں سے امیگریشن ایشوز کی وجہ سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، ان کو جوڑا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خوف و ہراس پھیلانا، عوام کو ڈرانا اور ان کو ممکنہ طور پہ کسی بھی احتجاج سے باز رکھنے یا ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین بوس ہوں گی۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، اور دوسرا اہم معاملہ وہ ہے چیف جسٹس آف انڈیا کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ۔ چیف جسٹس آف انڈیا چندرا چور ان کا نام ہے، اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ پر انہوں نے آخری روز 45 مقدمات سنے۔ انڈیا کے چیف جسٹس نے آخری روز جب وہ ریٹائر ہوئے، اس روز انہوں نے 45 مقدمات سنے، جبکہ پاکستان کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری روز صرف 4 مقدمات سنے۔ میں نے 25 اکتوبر کی کاز لسٹ دیکھی ہے، اور اس کاز لسٹ میں صرف 4 مقدمات ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 25 اکتوبر 2024 کو اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری روز صرف 4 مقدمات سنے، اور دوسری جانب انڈیا کے چیف جسٹس نے 45 مقدمات سنے۔ سادہ سی تقریب انہوں نے کروائی، اور ان کے بقول، اور میں ان کا وہ جو پورا ان کی جو ایک طرح سے تقریر ہے نا، وہ میں آپ کو اس کا سارا وہ متن پڑھاتا ہوں۔ بہت زبردست چیزیں ہیں۔ پاکستان کے سابق ذہنی مریض چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آخری روز کوئی اپنی کارکردگی نہیں بتائی، اپنی دادی کے قصے سناتے رہے،
اپنی بیٹی کے قصے سناتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قصے سناتے رہے، اپنی نواسی کے قصے سناتے رہے، اپنے والد کے قصے سناتے رہے، اپنی ذات کے بارے میں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آخری روز وہ انسانی حقوق کے مقبرے کی جو ہے وہ اس کا افتتاح کرتے رہے، جہاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حقوق دفن کیے، جہاں انہوں نے شفاف اور آزادانہ انتخابات کروانے کا جو معاملہ تھا وہ دفن کیا، جہاں انہوں نے مخصوص نشستوں پر عمل درآمد کروانے والا معاملہ دفن کیا، جہاں انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقدمے کے جو تفصیلات تھی وہ وہاں پر دفن کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے دور میں ہوتی رہیں، جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا اس کو بھی وہیں دفن کیا گیا، اور ہر بنیادی حقوق، ہر انسانی حقوق انہوں نے اس مقبرے میں دفن کیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے ایسا کوئی مقبرہ بھارتی سپریم کورٹ کے اندر نہیں بنوایا جہاں عوام کو بنیادی حقوق سے متعلق یا انسانی حقوق سے متعلق آگاہی دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں بنیادی حقوق کا، انسانی حقوق کا، آئین کا تحفظ ہوتا ہو، وہاں مقبرے بنوانے کی، وہاں یادگاریں بنوانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ وہاں لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں نور کی طرح اجاگر رہتی ہیں، چمکتی دمکتی رہتی ہیں، اور وہاں ہر وقت جو ہے ان کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ یہ جو مقبرے بنانے کی جو نوٹنکی ہے یا جو ڈرامے بازی ہے، یہ صرف پاکستان میں کی جاتی ہے۔ کام کرنا کچھ نہیں، اور بنیادی حقوق کی جی بھر کے خلاف ورزی کرنا، ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا، اس کو الیکشن لڑنے سے محروم کرنا، اس کے کروڑوں ووٹرز کو ان کے بنیادی حق کے استعمال سے محروم کرنا، اور پھر جاتے ہوئے بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ایک مقبرہ تعمیر کر کے جانا۔ دیکھیں، میں نے بہت بڑا تیر مار دیا، میں نے بنیادی حقوق کا مقبرہ یہاں پر بنوا دیا، اس کی یادگار بنا دی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہوا، ایک دیوار ہے، ایک بارڈر ہے، اور اس کے پرے بھارت ہے، اور ہم کسی دور میں اکٹھا ایک ملک ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہوئے ہمارے ہاں نظام انصاف کی کیا حالت ہے اور بھارت کے اندر نظام انصاف کی کیا حالت ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جناب جسٹس چندرا چور صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور یہ غالباً 8 نومبر کی جو تاریخ ہے، 8 نومبر 2024 کو یہ ریٹائر ہوئے۔ چندی گڑھ میں انہوں نے اپنے عدالتی سفر کے آخری دن اپنے تاثرات کورٹ میں شیئر کیے، اور ان کے اس الوداعی ریفرنس کے موقع پر کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور چیف جسٹس ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ان سے معافی کے خواستگار ہیں جنہیں نادانستہ طور پر ان سے تکلیف پہنچی۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے منہ سے آپ نے کوئی ایسا لفظ سنا تھا؟ رب ایسے لوگوں سے توفیق چھین لیتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آخری شام رجسٹرار نے مجھ سے پوچھا الوداعی تقریب کس وقت ہونی چاہیے، تو میں نے کہا 2 بجے، کیونکہ ہم اس وقت تک کافی کام نمٹا سکتے ہیں۔ یعنی آخری روز بھی چیف جسٹس آف انڈیا کو یہ فکر تھی کہ میں آخری روز بھی اپنا کام نمٹا کے جاؤں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انصاف دے کے جاؤں۔ جہاں قاضی فائز عیسیٰ جیسا ذہنی مریض چیف جسٹس پاکستان رہا، اور اس کے دور میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں تقریباً 8 سے 10 ہزار کا اضافہ ہوا، اور یہ سب کچھ اس کی نالائکی کی وجہ سے ہوا، اور یہ سب کچھ اور آخری روز وہ صرف 4 مقدمات سن کر ریٹائر ہوا۔ اور ادھر چیف جسٹس آف انڈیا کو دیکھیں، 45 مقدمات کے آخری روز انہوں نے فیصلے کیے۔ اس سے پہلے کتنے کیے ہوں گے وہ تو ابھی شاید ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل کتنے مقدمات کے فیصلے کر کے گئے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں نے رجسٹرار کو کہا کہ 2 بجے، کیونکہ ہم اس وقت تک کافی کام نمٹا سکتے ہیں۔ پھر میں نے خود سے مسکرا کر سوال کیا کہ کیا جمعہ کی سپہر 2 بجے کورٹ روم میں کوئی اور بھی ہوگا، یا میں اکیلا ہی خود کو سکرین پر دیکھوں گا۔ چیف جسٹس چندرا نے ایک لمحہ لیا اور عدلیہ کی روایات کو انہوں نے سراہا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بطور نوجوان وکیل میں نے دلائل کا ہنر سیکھا اور کورٹ روم کی قابل قدر روایات کو سیکھا۔ ہم سب یہاں زائرین ہیں، اور جو کام کرتے ہیں وہی کیسز کو سنوارتا یا بگاڑتا ہے۔ جہاں عظیم ججز رہے ہیں جنہوں نے اس عدالت میں فرائض انجام دیے، میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جسٹس کھنہ چارج لیں گے جو ایک باوقار شخص ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپنے جانشین کی صورت میں ادارے کے مستقبل کے بارے میں اعتماد کا اظہار انہوں نے کیا، اور اپنے عدالتی سفر کے پائیدار ہونے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جج شپ کی وجہ سے میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں آپ میں سے ہر ایک کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب سے میں نے قانون اور زندگی کے بارے میں سیکھا۔ میں نے زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ آج بھی میں نے 45 مقدمات ڈیل کیے۔ ساتھ ہی انہوں نے بوجھل لہجے کے ساتھ کہا کہ اگر نادانستگی میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ معافی چاہتے ہیں۔ اگر میں نے کبھی آپ میں سے کسی کی دل آزاری کی ہو تو میں آپ سے یہ کہوں گا، اس لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کسی کی دل آزاری کروں۔ دیکھیں کہ ایک چیف جسٹس وہاں موجود لوگوں سے، وکیلوں سے، عدالتی عملے سے، اپنے ساتھی ججز سے، عام سائلین سے وہ معافی مانگ رہا ہے کہ میری نادانستگی میں بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور یہاں ایک ایسا ذہنی مریض شخص اس ملک پر چیف جسٹس کی کرسی پر مسلط کیا گیا جس نے کروڑوں لوگوں سے ان کا حق چھینا، اور اس کو رب نے اتنی بھی پھر توفیق نہیں دی کہ وہ جاتے جاتے اپنی غلطی کو تسلیم کر سکے۔ اس کے اندر اتنی بھی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ وہ اپنی غلطی پر قوم سے معافی مانگے، ان کروڑوں لوگوں سے معافی مانگے جن کا حق اس نے مارا۔ تو یہ قدرت کی دین ہے کہ وہ آپ سے معافی کی توفیق بھی وہ آپ سے چھین لیتی ہے، اور آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر سکیں یا اس پر معافی مانگ سکیں۔ اور آخری دن بھی قاضی فائز عیسیٰ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے گیا، اور مقبرے کا بھی انہوں نے افتتاح کیا، اور پھر جب وہاں پر ان سے سوال پوچھے گئے تو پھر وہاں سے انہوں نے دم دما کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے علاوہ جسٹس کھنہ نے جو ہے وہ مزید اس حوالے سے کہا کہ بار کے سینئر ممبرز نے بھی پھر بعد میں اس موقع پر ان کی جو خدمات تھیں ان کو سراہا، اور چیف جسٹس کی انہوں نے ستائش کی۔ اور ساتھ آپ دیکھیے گا کہ جو ان کے انڈیا کے اٹارنی جنرل ہیں وہ کن الفاظ میں چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ چیف جسٹس چندرا انتہائی متوازن اور غیر جانبدار قیادت کے حامل تھے۔ بطور حکومت کے ہم نے چند کیس جیتے اور زیادہ ہارے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم عدالت کو قائل نہیں کر سکے اور اپنا نقطہ نظر آگے نہیں بڑھا سکے۔ یہاں پاکستان کے اندر ایک چیف جسٹس بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اکثریتی فیصلہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق ہے اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے 2 جج امین الدین اور نعیم افغان کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، حکومت کو، ریاستی اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، اور یہاں انڈیا کا اٹارنی جنرل کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے چند کیس جیتے ہیں اور زیادہ تر ہارے ہیں، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم عدالت کو قائل نہیں کر سکے دلائل سے، کیونکہ شاید ہمارے دلائل اتنے اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمارے خلاف یہ فیصلے دیے گئے۔ تو آپ فرق دیکھیں کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی کا کیا عالم ہے، پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کا کیا عالم ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو بھارت کو آج 4000 ارب ڈالر سے بڑی اکانومی بنا گیا، اور پاکستان 76 سال گزرنے کے باوجود آج بھی کشکول لے کر دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، اور بقول ہمارے وزیر خزانہ کہ اب آئی ایم ایف بھی ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، جو ٹارگٹ ان کو دیے جاتے ہیں وہ پورے کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ کوئی دوست آج ہم کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور پاکستان ایک طرح سے ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اگر عمران خان کا اسی لیے شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کی حکمرانی کرنا پڑے گی، جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی یہ ملک بہتر نہیں ہو سکتا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ 2 قومی نظریہ ہے، میرے خیال میں 2 قومی نظریے کی جدید ترین یہ شکل ہے جو اس وقت ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔